बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करते हैं, जैसे सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकनॉमिक, और उसके साथ साथ हम खास तौर पे सोल्यूशन पे बात करते हैं। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ बातें की, जिसमें हमने इकनॉमिक इश्यूज के ऊपर खास तौर पे हाईलाइट किया कि इकनॉमिक इश्यूज है क्या। लास्ट 50 ईयर्स में हमने काफ़ी सारे ऐसे मसाइल थे जिनको हम हल करके इकनॉमिकली आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। उसके अलावा हमने ये बात की कि तकरीबन 2000 बिलियन पर एनम हमारा प्रोटोकॉल और मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ पे खर्च होता है, उसको बंद किया जाए। हम क्यों नहीं ये अशराफिया को जो हमने इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो हम क्यों नहीं बंद करते? क्या ये मुल्क सिर्फ अशराफिया को फैसिलिटीज देने के लिए बना था और गरीब को पीसने के लिए बना था? जब तक हम गुर्बत से निकालने के लिए सही काम नहीं करेंगे। मुझे हैरत होती थी, IMF के भी पॉइंट ऑफ व्यू थे, और अब रिसेंटली IMF ने वो बात कर दी जो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में बात करते रहे हैं कि सब्सिडी हमेशा टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, जनरल सब्सिडी नहीं होनी चाहिए जिसका फायदा सिर्फ अमीरों को हो। जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम में हमने ये भी बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम लेते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड होल्डिंग है वो 65% अमीर लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 30% जो है वो गरीब के पास है, और सब्सिडी सबको मिल जाती है, तो ज़्यादा बेनिफिट अमीरों को चला जाता है। तो हमने अगर अपनी इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर करनी है तो ये वुज़रा की फ़ौज, ये मशीरों की फ़ौज, और उसके साथ साथ हम जब तक ये फैसिलिटीज़ 2000 बिलियन रुपीस पर एनम की जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं ये बंद नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें वो तमाम इक़दामात करने हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े, चंद लोग आगे अमीर ना हो, चंद लोगों को फ़ायदा ना हो। उसके साथ साथ एजुकेशन को भी जब हम देखते हैं तो एजुकेशन में भी हमें कोई हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आते। हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई काफ़ी सारी, लेकिन एजुकेशन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमने उस तरह काम नहीं किया जो करना चाहिए था। अब हर चीज़ में हम ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, एजुकेशन में भी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कैडर की बात होती है तो ब्यूरोक्रेसी में एजुकेशन का कैडर ही नहीं है, जबकि पोस्टल लाइफ का कैडर है। तो ये अफसोस की बात है कि हम एजुकेशन को निगलेक्ट कर रहे हैं, जबकि एजुकेशन रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी कौम के लिए। जर्मनी में सबसे ज़्यादा टीचरों को पे किया जाता है, बाकी किसी को भी उससे ज़्यादा पे नहीं किया जाता, जबकि हमारे यहाँ टीचरों को बहुत कम पे किया जाता है। हमें अगर आगे बढ़ना है, अपनी कौम को तरक्की की राह पे लेके जाना है, तो जब तक हम अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और पढ़ाने वालों के हालात बेहतर नहीं करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एजुकेशन का जब ओवरऑल एक हमने प्रोग्राम में कंपैरिजन श्रीलंका के साथ भी किया था कि 30 साल पहले श्रीलंका में क्या पोजीशन थी और पाकिस्तान में क्या पोजीशन थी। फिर हमने कहा कि 12 साल पहले अगर हम 2010 को ले लें तो 2010 में स्टूडेंट टीचर रेशो पाकिस्तान में 40:1 थी और श्रीलंका में उस वक्त 30:1 थी। और करंटली जो श्रीलंका में स्टूडेंट टू टीचर रेशो है वो 14:1 है और पाकिस्तान में 44:1 है। बजाय हम बेहतर करने के लिए हम पीछे चले गए। उसके अलावा तकरीबन 3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। इन 3 करोड़ बच्चों को अगर हमने स्कूल में लेके आना है और करंट पोजीशन पे अगर हम ले लें जो करंटली स्कूल अवेलेबल है, हम और कोई एक्स्ट्रा स्कूल ना बनाएं और उनमें सेकंड शिफ्ट लगा दें, तो हमें तकरीबन 5 लाख उस्ताद चाहिए। अब जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था और वो बहुत अच्छा था, और स्कूलों में आके वो बाकायदा कुछ अरसे के लिए लेक्चर देते थे और उसके बाद फिर हमसे एवेल्यूएशन होती थी उनकी, और वो एक बड़ा अच्छा प्रोसेस था जो बाद में ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह स्कूल लेवल पे टेक्निकल एजुकेशन भी थी जो बाद में ख़त्म कर दी गई। तो हमें ना सिर्फ अपनी पॉलिसियों को ठीक करना है, ओवरऑल हमने ये देखना है कि हमारी मैनेजमेंट कैसी है, उसको भी हमें बेहतर करना है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर हम एजुकेशन किरदार साजी पे बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं प्रोफेसर M.A. रफरफ साहब को, जिनका बहुत 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। देखने में नहीं लगता, देखने में वो यंग लगते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा है। तो जी प्रोफेसर रफरफ साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
اور سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے 7 ماسٹر کیے ہیں، اس کے بیہائنڈ کیا لاجک تھی؟ کوئی لاجک نہیں تھی، میں پڑھاتا تھا تو جانتا تھا کہ نمبر کیسے ملتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایز اے ٹیچر جانتا تھا ٹیچر کہاں غلطی کرتا ہے اور کہاں زیادہ نمبر. بالکل ٹھیک. یہ تو ایسے ہی میں نے مزاحن کہا. اصل وجہ یہ تھی کہ میں چونکہ ایوری انچ سوائے ٹیچنگ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا ٹیچنگ تھی، تو میں چاہتا تھا کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے کوئی سوال کرے یا اس کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو کسی اور کے پاس نہ جانا پڑے. تو ماسٹرز تو میرے یہ ہیں، بٹ میں نے گریجویشن تک کے 22 سبجیکٹ اور سکسیسفلی پڑھائے. ماشاءاللہ، زبردست. جب تک میں ٹیچنگ میں رہا میں نے ایسے ایسے تجربے کیے کہ وہ آج تک کسی نے نہیں کیے یا شاید وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. آج تو خیر ہمارے سسٹم میں، ابھی آپ جو کچھ کہہ رہے تھے، جتنی مرضی برائیاں آئی ہیں، لیکن امتحانی سسٹم جو ہے نا، بالکل وہ اب بہت بہتر ہو گیا. کیونکہ میں کسی زمانے میں ضیاء صاحب کا جب زمانہ تھا تو 4 گھنٹے میں ایم اے کی تیاری کرا دیتا تھا. بالکل صحیح کہا. جو انسانی عقل میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا. تو وہ اصل جو اس کے پیچھے اسپرٹ تھی آپ کے سوال کا، وہ یہ تھا جی کہ میرے پاس پڑھنے والا کوئی بچہ جو ہے اس کو اپنی کسی ضرورت کے لیے مجھے اتنا کچھ آتا ہو کہ میں میکسیمم اس کی ضرورت پوری کر سکوں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ضرورت پوری ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی بچے کو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا ٹرینڈ کیا ہے، وہ کیا سیکھنا چاہتا ہے. میری اس چیز میں بہت اسپیشلائزیشن، میرا تو جی آج بھی میرا جو پروفیشن ہے وہ میں انشورنس ہے یا کاؤنسلنگ ہے، ٹریننگ ہے، مگر آج بھی میری پہلی محبت ٹیچنگ ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیشن میرا آج بھی ٹیچنگ ہے. اسی لیے میں کسی نہ کسی یونیورسٹی میں 1 آدھ سیمیسٹر جو ہے وہ پڑھا لیتا ہوں، یا ویسے ٹاکس کے لیے چلا جاتا ہوں تاکہ جو کچھ میں نے لرن اور ارن کیا ہوا ہے وہ میں سوسائٹی کو ریٹرن کر سکوں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ٹیچر ٹریننگ کی بھی بات کی کیونکہ آپ ٹرینر بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ضروریات ہیں ٹیچر ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا سے اٹھ چکی ہے محبت کچھ اس طرح کہ نام رہ گیا ہے محبت نہیں رہی. بالکل صحیح کہا. اور آپ کے سوال کا جواب سچ پوچھیں تو بہت مشکل ہے، اور لیکن چونکہ آپ نے اپنے اس ٹی وی کا مقصد بتایا ہے کہ وہ کیا ہے، اور ایکچولی آپ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. ٹیچرز ٹریننگ میں اس وقت سرکاری اداروں میں یہ ہو رہا ہے. وداؤٹ نیمنگ، میں چونکہ افیلیٹڈ ہوں، اب مجھے کون بلائے گا آج کے بعد کون نہیں بلائے گا یہ تو نہیں پتا. بالکل صحیح. لیکن وہاں آنے والے لوگوں میں جو میرٹ دیکھا جاتا ہے وہ انتہائی دیانتدار افسر جو آپ کا دوست ہے، اب ریٹائر ہو گیا، اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے تو آپ اس کو بلا لیتے. بالکل سر، علم کا جاننا ایک اور چیز ہے، لیکن اس کی ترسیل، پہنچانا، ابلاغیات کا ہونا وہ ایک اور چیز. ٹیچنگ جو ہے وہ ایک خاص سکل کا نام ہے، نالج کا نام نہیں ہے. نالج ہوگا تو آپ ڈیلیور کریں گے نا، لیکن اس ڈیلیوری کے لیے جو سکل چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹائم پاس، جس کو ہم ٹائم پاس ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے. بائی اسپرٹ میں ایک بہت بڑا مذہبی ادارہ، ایک خاص مسلک کا، وہاں میں فجر کے وقت پہنچا. ساری رات میں نے خود گاڑی ڈرائیو کی کیونکہ وہ بالکل افغانستان کی سرحد کے قریب جا کے بنتا تھا. صبح فجر کے وقت پہنچا ہوں. میں نے صرف نماز پڑھنے کے بعد ان کو کہا کہ وہ تیار ہوں. 14 گھنٹے مسلسل. اور میری ٹریننگ ایسی نہیں ہوتی، میری ٹریننگ میں لیکچرنگ نہیں ہوتی، ایکچولی ان پٹ ہوتی ہے تاکہ وہ پتہ لگے کہ کچھ لے کے بھی گئے. بالکل. تو میں ان کو مسلسل انوالو رکھتا ہوں. وہی کام میں 3 دن میں بھی کر سکتا تھا. بہت ضروری. مجھے انہوں نے 3 دن کے پیسے بھی دینے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں یہ کام اتنی دیر میں کر سکتا ہوں تو میں نے وہ آپ نے 1 دن میں سارا کر دیا. 3 دن الگ کام. میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ ان کا اتنا اسٹیمنا عورتیں ہونے کے باوجود، اور پھر وہ دلچسپی کا قائم رہنا، یہ میرا خاص کمال ہے. میں اپنی آڈینس کو، اپنے پارٹیسپینٹس کو کبھی بور نہیں ہونے دیتا. اچھا، ایجوکیشن سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایجوکیشن سسٹم میں جب ہم دیکھتے ہیں مینجمنٹ کا رول کافی زیادہ آتا ہے، اور مینجمنٹ کا جب ہم رول دیکھیں تو پچھلے 4 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ 20 سے زیادہ ایجوکیشن کے سیکٹری چینج ہو گئے. تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ
کتنے سیریس لیکن سر وہ ایفرٹ. میرا بیوروکریسی سے واسطہ مختلف حوالوں سے ہے، جی جن میں ایک حوالہ جو ہے وہ ٹریننگ بھی ہے. بالکل. بدقسمتی یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا نا کہ اس کا کیڈر نہیں ہے، تو یہاں جو سیکٹری یا سینئر آدمی آ جاتا ہے نا، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کتنی جلدی کہیں اور چلا چلا. بالکل. پنجاب کا انتہائی بڑا ادارہ، ان کی رجیم کو میں نے بٹھا کے کہا، پھر انہوں نے کہا جی یہ تو اسمبلی سے بل پاس ہوگا، فلاں ہوگا، تو حکومت کے ساتھ ہمارے معاملات وہ نہیں کریں گے. میں نے پھر ان کو ایک چیز بتائی، میں نے کہا جی اس کے لیے میں فری سروسز دوں گا کہ وہ لوگ جو خود ٹریننگ میں آنا چاہیں. میں نے کہا میں نے وہاں آپ کی ٹریننگ اکیڈمیز میں جا کے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، جس دن اس کو وہاں آپ بھیجتے ہیں، ویری دیٹ ڈے وہ کوشش کرتا ہے میں کب واپس جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. وہ سیریس ہے ہی. وہ سیریس ہے ہی نہیں. جب سیریس نہیں تو اس نے لرن کیا کرنا ہے. تو سب سے سر بڑا آپ یہ دیکھیے کہ بڑی سنجیدہ بات کرنے لگا ہوں، چونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ تھنک ٹینک کے طور پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی خدمت ہے. آپ دنیا کی ہسٹری سندھو صاحب اٹھا کے دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب جہاں تعلیم چلی جاتی ہے وہاں ترقی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. امریکہ کو شاید میں آپ سے زیادہ برا کہتا ہوں. مجھے آج بھی ایک بات کا افسوس ہے، کیونکہ وہ میرے دین کی تربیت نہیں ہے. میں ایک امریکن کے ساتھ میٹنگ میں، ویری سینئر آفیشل، تو اس نے میز پہ ہاتھ رکھا، پانی کی بوتل ہم دونوں کے بیچ پڑی تھی، میں نے وہ اس کے سامنے سے اٹھا لی. پتہ نہیں اس نے پانی لینا تھا کہ نہیں لینا تھا، یہ تو میرا ذاتی فعل اور اچھا نہیں تھا. مگر آپ ادروائز اگر دیکھیں تو آج امریکہ جہاں ہے وہاں کیوں ہے؟ تعلیم کی وجہ سے. بالکل تعلیم کی. آپ امریکہ کی بات کرتے آپ دیکھیں نا کہ اس کی ریسرچ جو ہے، بلکہ میرا چونکہ قرآن اور دین اسلام میرا سبجیکٹ ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، بڑی حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے کہ قرآن و حدیث پہ جتنی ایپلیکیشن کے ساتھ ریسرچ امریکہ میں ہو رہی ہے، بالکل صحیح کہا. دنیا کے 57 ملکوں میں نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک کہا. دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں جتنی وہ کیا کہتے ہیں کتابیں چھپتی ہیں، اخبار چھپتے ہیں، بالکل وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سیٹلائٹ میڈیا، سارے کا سارا میڈیا آپ اکٹھا کر لیں تو وہ امریکن ہاسٹن جو ہے اس سے کم ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. میں جب فرانس میں تھا تو میری جو فرینچ پروفیسر تھی جو ہمیں فرینچ پڑھاتی تھی، اس کے وہ جیوز تھی خود، اور اس نے گھر میں قرآن پاک اور چاروں صورتیں لگائی ہوئی تھی اور سورہ یاسین بھی لگائی ہوئی تھی. تو آئی واز شاکڈ. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جی آپ لوگ تو صرف اس کو پوچھتے ہیں ایک طرح سے، لیکن ہم، اس نے کہا کہ ہمیں اس کے ایکچوئل فوائد پتہ ہے، ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے. تو وہ میرے لیے بڑی شاکنگ بات تھی کہ وہ لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، ہم صرف پڑھ کے اس کو چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو جب تک ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں لائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ریسرچ وہاں پہ ہو رہی ہے جبکہ ریسرچ یہاں پہ ہونی چاہیے. اسلام ہمارا ہے، ہم اس پہ اس طرح ریسرچ نہیں کرتے، ہم چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ڈاکٹر صاحب اسلام پتہ کیا بن گیا، چونکہ میں شاید واحد شخص ہوں کہ جو اس وضع قطع میں ہونے کے باوجود ہر مسلک کے ممبر و محراب تک رسائی رکھتا ہوں. تو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، بڑی معذرت سے، جو پریکٹس ہوتا ہے وہ مذہب پریکٹس ہوتا ہے، دین پریکٹس نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے ہاں یہ مسالک اور معاملات ہیں، یہ ایک شخصیت پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد، 6 مطلب 50، اس شخصیت پہ جا کے بات ختم ہو جاتی ہے. دیوبندی، دیوبند کے بعد پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی. بریلوی کے ساتھ جناب رضا صاحب کے ساتھ، اسی طرح باقیوں کو دیکھ لیں تو شخصیت سے باہر آنا ہوگا. بالکل صحیح. جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے پیغام دیا اس کو حقیقت میں جاننا ہوگا. بالکل صحیح کہا. پروفیسر صاحب اب کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم اپنی بریک کے بعد یہیں سے آغاز. جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد ہم یہیں سے آغاز کریں.
वेलकम बैक जी। प्रोफेसर साहब, हमारी डिस्कशन एजुकेशन पे चल रही थी और उसमें इस्लाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे। तो पहले तो हम मेरा ख्याल इस पे देख लें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो लिटरेसी रेट इस वक्त चल रहा है, जो कहा जाता है 73% है, लेकिन उसमें क्योंकि हम कहते हैं कि जी वो उनको भी शामिल किया जाता है जो अपना नाम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअल अगर हम जाएं कि जिन्होंने मुख्तलिफ क्लासेस 5 क्लास तक पढ़ा या 10 क्लास तक पढ़ा तो रेट कम हो जाता है। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा है। उस ड्रॉप आउट रेट को भी हमें देखना, काफ़ी सारा ड्रॉप आउट रेट आपका क्लास 5 तक है, देन क्लास 10 तक है। तो यूनिवर्सिटी लेवल तक जब हम पहुँचते हैं तो 11 से 12% सिर्फ रह जाते हैं। तो आपके ख्याल में लिटरेसी रेट पहले तो सबसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? लेकिन जी इस सारे के पीछे ना एजुकेशन पॉलिसी, और वो एजुकेशन पॉलिसी को एजुकेशनिस्ट बनाए। बिल्कुल सही कहा, ये अब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात और की। उसमें जो जैसे आपका एक थिंक टैंक है उसमें मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की खिदमात ली जाएं, तो वो पॉलिसी बनने में हर सेगमेंट ऑफ लाइफ को देखा जाए कि वहाँ क्या है और आज तक क्या होता है, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए। फिर उसके बाद ना किसी भी, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी देता हूँ, तो सिर्फ 4 हिस्से में करता हूँ। आपने कुछ भी जिंदगी में करना है, नाजरीन आप भी इसको लीजिए, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है आपके लिए। पहला काम होता है स्ट्रॉमिंग। बिल्कुल सही। SNFP मेरे उस फार्मूले का नाम है, जिसको आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। जब आइडियाज आ रहे हैं तो आने दें, जहां जहां से भी आपको चीजें इकट्ठी होती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जी टीचर जो है ना वो PhD से कम नहीं होना चाहिए। उसको मत कहें कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, कहां से लाएंगे PhD। बिल्कुल, आइडिया को डिस्टर्ब ना करें। तो वो जब आपने स्ट्रॉमिंग कर ली, वो सारे का सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद स्ट्रॉमिंग होगी। स्ट्रॉमिंग के बाद है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मैं किसको कहता हूं कि वो जो आपने 500 आइडियाज लिखे हैं उनकी प्रायोरिटी बनाए। उस प्रायोरिटी में फिर आप ये देखें कि किसको करने के लिए आपके पास टॉप प्रायोरिटीज है। वो टॉप प्रायोरिटी के 5-7 निकालें और फिर किसने क्या करना है, ये नॉर्म सेट हो जाएंगी कि किस किस ने क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल। फिर होगा फॉर्मिंग, आप जिम्मेदारी देंगे, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये पॉलिसी के लिए वो जो स्टेक होल्डर पे बात आ गई, उससे पहले रिसर्च होती रहे, उसके बाद आएगा परफॉर्मिंग। पायलट प्रोजेक्ट्स कुछ शुरू किए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। फिर उसके बाद ये बेहतर होगा और उसमें 3 स्टेक होल्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 हुकूमत की तरफ से पॉलिसी और वसाइल का मुहैया होना, बच्चे उनकी जरूरियात ज़हनी और जिस्मानी दोनों सामने रख। तीसरा वालिदैन, बिल्कुल ठीक। और चौथा पिविटल जो है वो उस्ताद है। अच्छा, वालिदैन की जब आपने बात की तो मेरे अपने भी एक्सपीरियंस में, आपके भी एक्सपीरियंस में होगा कि हमारे यहाँ भेड़ चाल बहुत चलती। हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसको फोर्स किया जाता है कि तुमने बनना है, और उसका नेट रिजल्ट जिस तरह के इंजीनियर्स और डॉक्टर फिर सामने आए हैं वो उसका नेट रिजल्ट नहीं, एक मैं आपको बहुत मुख्तलिफ बताता हूँ, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। एक शख्स डॉक्टर इसलिए बना कि उसकी माँ डॉक्टर थी और उसने कहा था बेटा डॉक्टर नहीं बना तो मेरी जिंदगी बस खत्म। वो माँ की खुशी के लिए डॉक्टर बन गया और उसके डॉक्टर बनने के 3-4 साल बाद माँ की डेथ हो गई। बाप को शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन बीवियों के सामने जैसे बड़े बड़े लोग स्टंडर कर जाते हैं, आप घर में बोल ही नहीं सकते। हाँ, तो उसने बाप की खुशी के लिए अच्छा, ये लॉ किया। बीवियों की जो बात ये उसने लॉ किया जी, तो वो बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर बैरिस्टर बना। और फिर जब बाप की डेथ हो गई उसके बाद उसने बैंकिंग पढ़ी, बैंकिंग ज्वाइन की, और पाकिस्तान में सोसाइटी जर्नल एक फ्रेंच बैंक आया था, उसका लोकल हेड बना वो। जबरदस्त। और 47 साल की उम्र में दुनिया से चला भी गया। तो ये जो इमोशनल प्रेशर्स आते हैं ना, ये देखे बगैर कि इसका ट्रेंड टूवर्ड्स किधर है। अच्छा, वालिदैन के लिए मैं एक बड़ा टोटका बताता हूँ जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का टोटका, तो मैंने नाम दिया वेरी फंडामेंटल है। जिस काम को करने में बच्चा, आप गौर करें, ना अकदा है, ना थकदा है, ना चकदा है, वही उसका पैशन है, उस बच्चे को वो काम करने दे, उसमें वो एक्सेल कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने। और जो आपने बीवियों के नाम मानने वाली बात की कि आप बेशक जितने मर्जी एजुकेशन के एक्सपर्ट हों, लेकिन बीवी नहीं मानती। वो कहती कि नहीं, जो मुझे पता है बस वही होगा।
تو یہ ضد بازی جو ہمارے یہاں، جو آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی، ایک اور اگزامپل بھی ہے. ایف سی کالج کے ایک پرنسپل تھے، انہوں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، بیٹا نہیں بننا چاہتا تھا، اس نے بعد میں کمپیوٹر سائنس میں ایجوکیشن لی اور ایک یونیورسٹی میں اس وقت وہ ڈین ہے. باپ کی ڈیتھ کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کی کمپیوٹر سائنس میں، اور وہ بہت اچھا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا وہاں ایک ڈاکٹر کی سیٹ ضائع ہوئی، بالکل ڈاکٹر کی پڑھائی ضائع ہوئی جو اس نے سروسز دینا تھی. بالکل. تو یہ ہمارے یہاں، کیونکہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ کا بھی کام کرتے ہیں، تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم بچے کی اسکل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، جو کہ بہت ضروری ہے. کہ جب تک ہم اس کی اسکل کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس ٹریک پہ اس کو نہیں لے کے جائیں گے. ٹرینڈ دیکھنا چاہیے جی بچے کا، اور بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے. بالکل. وہ پہلے 4-5 سال میں وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے گھر کے اندر، اس میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ٹرینڈ کس طرف ہے. تو اسی طرف اس کو اگر لے کے جائیں تو وہ اس میں بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اس کے کافی سارے سال ضائع ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے کہ اسکل ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم لٹریسی ریٹ کس طرح بڑھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے، کیا ہم وہ ڈیمانڈ فلفل کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو 60% سے زیادہ یوتھ ہے. ہمارا ہمسایہ ملک چائنا جو ہے، ان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو بنا ہوا ہے اولڈ ایج ہے. ان کے پاس یوتھ نہیں ہے. باقیوں کا بھی یہی ہے، پاکستان کے پاس یوتھ جو ہے، اور وہ آئیڈیل یوتھ ہے 25 سے کم والی. بالکل. تو وہ دیکھیں ہمارے مطلب جب میں نے پالیسی کی بات کی ہے نا کہ اسٹیک ہولڈر سارے اکٹھے ہوں. اب ایم بی اے کا دور آیا، مجھے یاد ہے کہ گلی گلی میں جناب وہ جمعہ بازار لگ گیا ایم بی اے کا. تو پھر وہ کیا ہوا، ماسٹر آف بزنس ایجوکیشن کی بجائے، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی بجائے وہ ممبر بے روزگار ایسوسی ایشن بن گیا. بالکل. اس میں بھی بڑی لڑکوں کی نوکری ہیں. تو جو دیکھنا یہ چاہیے کہ میرا بچہ جب 16 سال بعد وہاں جائے گا تو اس وقت کس چیز کی ریکوائرمنٹ اور ٹرینڈز ہوں گے. بالکل. آج دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ میری بہن کا بچہ اگر بن گیا ہے تو پھر میرا بھی وہی بنے شریکہ. اس میں ہم بچے جو ہیں اپنے خراب کر پائے. وہی بچے کو ہم اس کا کیریئر بیسیکلی ہم سپوائل کر دیتے ہیں. اور ایک آپ کے پروگرام سے بہت بڑی بات میں کہنا چاہوں گا، اور بڑی منت سے کہنا چاہوں گا، اور اپنی برادری سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ اس وقت ٹیچنگ ایز اے پروفیشن کر رہے ہیں نا، میں بھی آپ ہی میں سے ایک ہوں. پیسے کمانے کے لیے یقین کیجئے بے شمار اور کام ہے. اس کو پیسے کے لیے نہ کریں، اس کو پیشن کے لیے کریں. پیسہ مل جائے گا، کیونکہ ایک بگڑی ہوئی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، بگڑی ہوئی نسل ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اس کا ذمہ دار استاد ہوتا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بچے کا ایز اے اسٹوڈنٹ، جو اس کا اسٹوڈنٹ ٹائم ہوتا ہے نا 16 سال میں، وہ جو اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر گزرتا ہے وہ میکسیمم 14% ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. 86% ٹائم جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے باہر گزارتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کی زندگی میں کامیابی یا ناکامی دنیاوی اعتبار سے اسی 14% کی بنیاد پہ آتی ہے، اور اس کی وجہ استاد ہوتا ہے. اور ایک بڑی ٹپیکل آپ سے بات عرض کروں، بڑے حوصلے سے سنیے. باپ پی ایچ ڈی ہے، وہ پٹ کے مر جائے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے نہیں مس نے کیا سی 2 + 2 5 ہوتا. بالکل صحیح. استاد پہ بہت بڑی سی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ ابھی آج کل یہ بھی چلتا ہے کہ پی ایچ ڈی ٹیچر ہونا چاہیے. تو اس کا میں بھی مخالف ہوں. کیوں مخالف ہوں؟ کہ پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھانے میں بہت اچھے یس، یا کلاس میں ٹاپر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھا اچھا سکتے ہیں. کیونکہ پڑھانا ایک آرٹ ہے. بالکل. اور ہر کسی کو وہ آرٹ نہیں آتا. پڑھنا آسان ہے، پڑھانا میرے حساب سے مشکل ہے. مشکل، بہت مشکل. جی. اور اس میں بھی آپ کو جو ہے نا، آپ کی کلاس فار ایگزامپل 50 اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھا رہے ہیں، تو اگر آپ صرف ٹاپر کو 10-12 جو اچھے برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سامنے رکھ کے پڑھائیں گے تو آپ نے باقی 40 کا ستیہ ناش مار دیا. تو کلاس ایوریج آپ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. کلاس ایوریج سامنے رکھ کے آپ ان کو نیچے سے اوپر لے کے آئیں. آپ ہائر لیول پہ نہ جا کے پڑھائیں. ہمارے یہاں بہت سارے ٹیچر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہائر لیول پہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ کیونکہ یہ کام کرتے ہیں وہی نا.
تو آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ سر ٹیچرس کی جو ٹریننگ ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے. ہمارے ٹیچرس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بی ایڈ ایم ایڈ سی ٹی پی ٹی وی وہ کیا کہتے ہیں اچھا ایس بی جے بی تو ختم ہو گیا, پی ٹی سی پھر اس کے بعد سی ٹی اور پھر بی ایڈ اور ایم ایڈ. سر یہ چیزیں اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہیں, لیکن کچھ ایسی سکلز ہیں کہ جو بی ایڈ کہیں نہیں دی جاتی. میں پاکستان میں جو ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں وہاں ایک دو گھنٹے کی ورک شاپس 3 گھنٹے کی کرا کے آیا ہوں. آپ نے 16 سال کی ایجوکیشن یونیورسٹی میں اتنا کچھ نہیں پڑھا ہوتا جو میں 2-4 گھنٹے میں بتاتا ہوں. تو اس کی وجہ میرے پاس کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے ایجوکیشن میں, میرے پاس وہ اتفاق سے ایک بی ایڈ کی ڈگری ہے. تو میں جا کے تو وہ پی ایچ ڈی اسکالرس کو اگر بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں, کمیونیکیشن اسکلس کی کوئی ایک کلاس کہیں نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا. کلاس روم مینجمنٹ, بچوں کی سائیکالوجی اوریجنل ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال دوں ٹیچرز کے لیے, یہ میری ایک ٹپ ہے. جو بچہ شرارتیں کرتا ہے 2 کام کریں, ایک تو اس کو آگے بٹھائیں, دوسرا اس سے سوال کریں. بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے آپ نے کہا کہ سوال کرنا اور اس کو آگے بٹھانا, کہ ہم بیک بینچرز کو اگنور کر دیتے ہیں جو کہ غلط, وہ پھر پیچھے جا کے شرارتیں کرتے ہیں. بالکل. اور یاد رکھیں بچے, والدین بھی اور اساتذہ بھی, شرارت ذہانت کی علامت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ بچہ تو بڑا ہی شریف ہے, بچے سے بٹھا دے اسے بیٹھا رہنا, وہ بڑا ہو گیا اس بیچارہ پھر کگو بن جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, پروفیشنل نہیں بنتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتا اس کا. تو کردار سازی میں کیا رول آتا ہے ٹیچر کا, جو کہ سب سے بڑا سر جی یہ تمام لیول کے اوپر, ہر لیول پہ ٹیچر کا رول بڑا اہم ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاص بات میں آپ سے عرض کروں, تمام انبیاء کرام نے اپنا اپنا تعارف کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کسی نے لوہار کے طور پہ کرایا, کسی نے کسی کے طور پہ کرایا. وہ حضرت عیسیٰ بھیڑیں چراتے تھے, حضرت داؤد وہ سلائی میں تھے یا لوہے کے کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو معلم بنا کر بھیجا گیا, نمبر 1. اب یہ کرتا کیا ہے, آپ کے سیرت و کردار اور شخصیت ہر چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے استاد جو ہے اس کو ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. دیکھیے میرا اب تو خیر میں بہت سینئر ایج میں آ گیا ہوں, کبھی آپ کی طرح نوجوان تھا, تو میں نے جاگر پہننے کو بڑا دل چاہتا, اور وہ جو جین ہوتی ہے بہت شوق پہننے کا, بڑی مونچھیں رکھنے کا بہت شوق, لیکن میرے پروفیشن نے مجھے اجازت نہیں دی. تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھرو آؤٹ مائی لائف کہ جو میرے ٹیچنگ پروفیشن پہ حرف آئے کہ ٹیچر ایسے کرتے ہیں. اچھا یہ ہمارے ہاں کیوں ہے, باہر کیوں نہیں ہے؟ باہر تو ٹیچر کے اوپر یہ ڈریس کی کوئی پابندی نہیں. ہمارے بڑے بڑے سینئر پروفیسر جین میں آ کے, اور دیکھیں سر آپ جس معاشرے کی بات کرتے ہیں نا, وہاں استاد جو ہے وہ ان ریئل لیٹر اینڈ اسپرٹ استاد نہیں ہوتا, وہ آپ کا ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے. بالکل. اب چلیں, تھینک یو ویری مچ کہ میرے آج کے پروگرام کا انتہائی اہم سوال کی طرف آپ مجھے لے آئے ہیں. یہ والدین اساتذہ ہر کسی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں جب ٹیچرس ٹریننگ کراتا ہوں تو اس میں کہتا ہوں کہ ٹیچرس کے 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انسٹرکٹر. انسٹرکٹر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو انفارمیشن پاس آن کرتا ہے, وہ بڑا اچھا انسٹرکٹر ہے. آیا کلاس میں لیکچر آپ کو دے کے چلا گیا, آپ کو کیا سمجھ آیا کیا نہیں آیا, اس نے اپنے 40 منٹ سے پوری دیانتداری سے آپ کو پڑھا کے چلا. دوسرے کو کہتے ہیں ٹیچر, جو انفارمیشن کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے, اچھی یا بہت اچھی. تو وہ جو امریکہ یورپ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں انسٹرکشن کے بعد ٹیچنگ لیول پر اچھے لوگ ہیں. بالکل. تیسرا لیول جو ہوتا ہے اسے مینٹور کہتے ہیں, جس کو مربی کہا جاتا ہے, مرشد. اب مرشد ہمارے ہاں چونکہ کانسیپٹ ذرا ڈفرینٹ ہے, لیکن مربی جو ہوتا ہے سر وہ لائف چینج کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ لائف چینجر نہیں ہوتے, وہ آپ کے گیم چینجر ہوتے ہیں. وہ ایک سبجیکٹ پڑھنے جاتے ہیں, وہ اتنے کیجول رکھتے ہیں اپنے آپ کو. آپ دیکھیں نا وہاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک کسٹمر اور سروس پرووائڈر کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو تو نہیں یاد ہوگا, میں نے اپنے بچپن میں ٹیوشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا. استاد کو گوارا نہیں تھا کہ میرے پاس پڑھنے والا بچہ فیل ہو جائے.
بالکل یا اس کی شخصیت میں کوئی کمی رہ جائے. میرے ایک انتہائی قریبی رشتہ دار، عیالدار فیملی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر رفیع مطلب میرے استاد مجھے اپنے گھر لے گئے، میرے ماں باپ مجھے نہیں پال سکتے تھے، وہ اپنے گھر لے گئے آدمی، اور آج میں جو کچھ ہوں ماسٹر رفیع کی وجہ سے. آج ٹیچر کبھی گھر لے جاتا ہے کسی بچے؟ نہیں، بالکل. پروفیسر ویلیوز بدل گئی نا، جی مطلب وہ سارا اس کچھ پہ ہم بدل بات گیا. کرتے ہیں بریک کے بعد، کیونکہ یہ آپ نے بڑا ٹچ کر دیا، آپ نے میرا بچپن بھی، وہ کچھ چیزیں اسی سے لنک کرتی ہیں. تو بریک کے بعد اس پہ ہم دوبارہ. جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد ہم یہیں سے آغاز کریں. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب، شاندار لائبریری، آرام دہ کیفیٹیریا، ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے، بی کام، بی ایس سی، بی اے. نساء گرلز کالجز، انوار کلب روڈ، سیالکوٹ. فون 052-426-3722. ویلکم بیک. جی پروفیسر صاحب، ٹیچرز کی بات ہو رہی تھی، بچپن کی آپ نے بات کی، تو میرے بھی بچپن میں ایک ٹیچر تھا جس کی وجہ سے آج جو کچھ میں ہوں، ماسٹر حنیف تھا. وہ جو آپ نے بات کی کہ ٹیچر کے لیے اس وقت امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ فیل نہ ہو، اور وہ ایک اسپیسیفک کلاس 5 تک کی میں بات کرتا ہوں کہ اس نے مجھے، اس ٹیچر نے کلاس 2، 3، 4 ایک سال میں کروائی. وہ ہر 3 مہینے کے بعد آتا تھا، امتحان لیتا تھا، ایک ٹیسٹ لیتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور اگلے دن مجھے اٹھا کے اگلی کلاس میں ڈال دیتا. پھر وہ کلاس 5 میں ایک اسپیسیفک گروپ بناتا تھا جو کہ کلاس 5 کا اسکالرشپ ایگزام ہوتا تھا، جس میں نے شیخو پر، اب اس وقت میں تو بچہ تھا، مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا نا، لیکن ٹیچر نے کیسے، یہ جو ہم چھپے خزانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ ٹیچر کیسے نکالتا ہے. تو اس نے وہ گروپ ایک 25 اسٹوڈنٹ کا بنایا تھا، اور کمپٹیشن باقاعدہ تمام سکولز میں ڈسٹرکٹ لیول پہ اس پہ ہوتا تھا، اور ٹیچر کی پرفارمنس اس پہ ہوتی تھی کہ سب سے زیادہ بہتر رزلٹ کس کے آئے. اس میں نے شیخوپورہ ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ چیزیں نہیں رہی، کہ وہ ٹیچر کا وہ رول نہیں رہا، یا وہ کردار اب نہیں رہا. آپ نے بھی بچپنے، آپ نے بھی اگزامپل دی ایک ٹیچر کی، تو اب کیوں نہیں ہمارے پاس اس طرح کے ٹیچر آ رہے؟ دیکھیے، ایجوکیشن پالیسی جو بھی بنتی رہی، آتی رہی، 1965 تک جو جنگ ہوئی تھی سپٹمبر کی، اس سے پہلے تک نا بچے جو کھیل کھیلا کرتے تھے، مطلب گلی ڈنڈا ہے، کوئی کرکٹ ہے، ہر دور میں کھیلیں کچھ بدل بھی جاتی ہیں نا. تو اس وقت تک جو میں نے دیکھا کہ بچے جب اسکول کھیلتے تھے تو ہر بچے کی خواہش ہوتی تھی کہ ٹیچر میں نے بننا. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے. 65 کی وار ہوئی تو پھر وہ جنگ کھیلنے لگے کہ ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور تو مر گئے. تو ہوا کیا، اس کے بعد 72 میں سب کچھ بدلا. اس کے بعد پھر ریال کا فلڈ آیا. اس پہ آپ چونکہ اکنامکس کی بات کر رہے تھے، تو سر وہاں سے ہمارے ہاں ویلیوز جو ہیں اس کا اقدار کا زوال کیسے شروع ہوا. بالکل صحیح. آپ 16ویں 17ویں 15ویں گریڈ کے افسر ہیں، اور میں آپ کے دفتر میں مالی ہوں. آپ کی تنخواہ اس وقت 500 روپے ہے اور میری 110 روپے ہے. میں سعودی عرب چلا گیا، وہ ہر 2 مہینے بعد میں کچھ نہ کچھ بھیج رہا ہوں. تو آپ کی بیوی کہتی ہے تم کتنے تھے، وہ کتنے تھے. اب آپ نے پھر کیا کیا، کچھ اور کرنا اسٹارٹ ہو. اچھا، اب اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کی پریورٹی بدل گئی. لوگوں نے بچوں کو ٹیچنگ کی طرف لانے کی، وہ ماحول ختم ہو گیا کہ ٹیچر ہونا کوئی پرائڈ ہے، ٹیچر ہونا کوئی بہت بڑی بات ہے. وہ پھر میٹیریلزم کی طرف آ گیا. ٹیچر نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی. ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ بچے مجبور ہو کے
اس کے پاس آئیں. وہ کلاس میں نہیں پڑھاتا, کلاس کے بعد پڑھاتا. بالکل. اور کئی تو ظالم ایسے ہیں کلاس کے بعد بھی نہیں پڑھاتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے میرے پاس بہت اچھی گاڑی ہے, اللہ پاک نے بہت اچھا گھر دیا ہے, مطلب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو وہ کئی کروڑوں کا ہے. یہ کمائی میری ٹیچنگ سے نہیں آئی ہے. میں ٹیچنگ میں جب تک تھا کوئی شرم نہیں آتی, آپ نے شاید مجھے دیکھا بھی ہو, تو میں وہ 175 موٹر سائیکل پہ تھا. بالکل صحیح. میری کبھی پریورٹی نہیں بنی تھی. یہ جو شوٹنگ آپ میری دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی شیو ویل کام کچھ نہیں ہوتا تھا. شلوار قمیض کیسی پہنی ہے, وہ پہنچا کدھر جا رہا ہے, جوتی پالش ہے کہ نہیں ہے, 4 دن شیو. تو پورے کی پوری مطلب آئی واز سو انوالو ان دیٹ. میری اور کوئی پریورٹی نہیں تھی. تو استاد جو ہے وہ اس کو پروفیشن سے پیشن کے درجے پہ نہیں لے کر گیا. بالکل ٹھیک ہے. ایسا ماحول ہی پیدا نہیں کیا گیا. اور پھر وہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ ہم کیا کریں, یہ تو آپ کا کام ہے کہ تھنک ٹینک بنائیں اور دیکھیں کہ WIIFM, میرے فارمولے گوگل پہ نہیں ملتے جیسے بزرگ نہیں ملتے نا. WIIFM کا مطلب ہے واٹ از ان اٹ فار می. بالکل. تو ٹیچر کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اس میں. اچھا, بائی پیشن وہ ٹیچنگ میں نہیں جاتا, بائی فرسٹریشن جاتا ہے. بائی فرسٹریشن کہ یار کہیں کچھ نہیں ملا تو چلو 4 دن پڑھائی لو. اور بہت معذرت سے وہ بچیاں جن کے شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, جو خدا نخواستہ لڑکے گھر آ جاتی ہیں یا اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی, تو وہ اس کو وہاں بھیج دیا جاتا. تو وہ کسی طرح سے نہ ٹرینڈ ہوتی ہیں نہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو سر وہ قوم بناتی ہیں یا بناتے ہیں. تو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے, کچھ کر لیں. میں نے آپ کو اپنی ذاتی مثال اس لیے دی ہے کہ میں جب تک ٹیچنگ میں رہا موٹر سائیکل پہ تھا. آج جو کچھ ہے وہ پڑھاتا آج بھی ہوں, لیکن وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ پیسوں کے لیے نہیں ہوتا, وہ میرے پیشن کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بعض یونیورسٹیز جو دور ہیں وہ جتنے پیسے دیتی ہیں آپ قریباً میرے پیٹرول پہ لگ جاتے ہیں. یہ جو آپ نے مدر کی ٹریننگ کی بات کی, تو اس میں بھی مختلف پروگرامس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوا ہوں کہ نپولین نے کہا کہ اچھی مائیں دو, میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا. تو اس میں ایک ہمارے پاس جو مہمان تھیں انہوں نے کہا کہ جی پڑھی لکھی. میں نے کہا نہیں, انہوں نے ورڈ پڑھی لکھی استعمال نہیں کیا, اچھی مائیں. مطلب یہ ہے کہ ماؤں کو آپ ٹریننگ دیں, وہ آگے اپنی بیٹیوں کو ٹرین کریں جنہوں نے بعد میں فیوچر میں ماں بننا ہے. تو جب تک وہ ٹریننگ نہیں ہوگی. میں آپ کو 2 ماؤں کی مثال دیتا ہوں. ایک بھی دن اسکول نہیں گئی. جنرل حمید گل کو آپ سب جانتے ہیں, ان کی بیگم ایک دن بھی اسکول نہیں گئی تھی. اس نے بچوں کی بہترین تربیت کی. اور ان کی جو سب سے بڑی بیٹی ٹینا ہے وہ میرے ساتھ پڑھاتی بھی رہی ہیں کچھ ایسا. بیکن ہاؤس میں ہم کچھ دیر اکٹھے رہے. پھر اس کے بعد ہمارے ایک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں اللہ نواز, وہ جب چیف جسٹس بنے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ جی امی بڑی ناراض ہیں کہ ساری دنیا آئی ہے تو آپ نہیں آئے. میں گیا تو وہ بہت آف موڈ میں بیٹھی تھیں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, تو وہ کہنے لگی ابھی چیف سیکرٹری کی بیوی آئی تھی تو کہنے لگی کہ آپ تو چیف جسٹس کی بیوی ہیں, آپ نے نہ زیور پہنا ہوا ہے, کپڑے آپ نے بڑے کیجول سے پہنے ہوئے ہیں, تو آپ کا کوئی زیور نہیں ہے. تو اب وہ دیکھیں وہ ان پڑھ ماں کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے میرا شوہر میرا زیور ہے, میرے بچے میری بہترین دولت ہیں. بالکل صحیح. انتہائی فرما بردار ہیں, خدمت گزار ہیں, اور ہمارا گھر جو ہے وہ ایک آئیڈیل گھر ہے. سارے بچوں نے بہترین ایجوکیشن حاصل کی ہے اور وہ بہت اچھی پوزیشنوں میں ہیں سارے. تو یہ جو آپ نے کہا نا اچھی ماں, اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل پڑھا لکھا ہونا. لیکن آج بہت خطرناک چیز جو ہوئی ہے نا, میرا چونکہ پیرنٹنگ بھی میرا سبجیکٹ ہے, پھر اس کے بعد میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر میرے 31 لیکچرز پچھلے منڈے کو ختم ہوئے ہیں. ہر منڈے کرتا تھا. ان 31 لیکچرز کا خلاصہ میں نے 6 منٹ میں یا 7 منٹ میں, کتنے لیکچر سر, 31 لیکچرز کا خلاصہ 6-7 منٹ میں دیا ہے کہ اس رشتہ جو میاں اور بیوی کا ہے یہ آئندہ نسلوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے. ٹو گیو برتھ اے چائلڈ, وہ تو آپ دوسرے جاندار بھی کرتے, بالکل, بلکہ انسانی ماں جو ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے جو جانور ماں ہوتی ہے.
مگر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ان کو کچھ سکلز دیتی ہے. وہ جو ایک شیرنی ہے وہ اپنی بچے کو اچھا شیر نہیں بناتی. وہ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے کھانے پینے کو، اس کی بنیادی ضروریات کو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی. اسی طرح لیکن ماں نے تو نسل بنانی ہوتی ہے. ماں نے تو اس کو جائز اور ناجائز کا فرق بتانا ہوتا ہے، اس کو ویلیوز سکھانا ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بہت بڑے تھنک ٹینک نے مجھے انوائٹ کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو سنگل آؤٹ کریں تو ایک بڑا مسئلہ بتائیں، وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا ویلیوز نہیں ہیں، کریکٹر نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ خیر جی مطلب ایک سیشن تھا پورا، تو اس کو میں چھوٹی سی مثال سے ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیوار چین جو ہے جب بنائی گئی تو یہ ون آف دی ونڈرز آف دا ورلڈ آج بھی ہے. دنیا کے بہترین سورسز، ریسورسز اینڈ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. پھر جب یہ مکمل ہو گئی تو اس وقت بہترین قسم کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کو چنا گیا اور پھر ان کو تعینات کیا گیا. they were highly paid, highly skilled people. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پروفیسر جین پہننی ہے تو آ گئے ہیں، تو وہ کیا کیا، انہوں نے آپ کی شخصیت بنائی، کردار نہیں بنایا. وہ ان کی پریورٹی میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں تک تو آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے، لیکن یہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ وہ دیوار 3 دفعہ بریچ ہوئی ہے؟ بریچ کیسے ہوئی؟ نہ اس دیوار کو توڑا گیا، نہ جو ہے وہ اس کو کود کے دوسری طرف آئے. وہ جو گارڈ تھے سیکیورٹی والے، ان کے پاس کردار اور ویلیوز نہیں تھیں، انہوں نے پیسے لے کے دروازے کھول دیے. بالکل. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں ہمیں تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے ہم اپنے دین کو، ملکی مفاد کو، ہر چیز کو بھول کے سینٹرلائز، سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، صرف خود غرض ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے برائی کے سارے راستے نکلتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو میں نے ان کو دوسری بات کہی وہ تھی رسپانسبلٹی. ہم میں سے کوئی شخص اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کی طرف اگر ایک انگلی کی ہے نا تو یہ 3 انگلیوں کا رخ میری طرف ہے. میں خود کچھ نہیں کرتا. آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتاتا ہوں. یہ خلاصہ تھا جی میری گفتگو آپ کا. نے دیوار چین کی جو مثال دی تو بات وہی ہے میر جعفر اور میر صادق، کہ ہم نے مسلمانوں نے کئی جنگیں ہاری اسی وجہ سے کہ اندر سے لوگ جو تھے انہوں نے سپورٹ دوسروں کو کیا اور اس وجہ سے ہم ہارے، کہ کردار سازی نہیں تھی. پروفیسر صاحب آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم ہمارا کم ہوتا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ایک پروگرام اس پہ فردر ہم خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، روزے کے افضائل، رمضان کے معنی کیا ہے، دونوں کو الگ رکھیں. میں نے 1 مہینہ پہلے سیرت کی کلاس ختم کی ہے. کتنے سالوں میں؟ 3 سالوں میں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے تو عقیدت اور محبت سے آگے سوچا ہی نہیں تھا کبھی. بالکل. انہوں نے بے شمار کام ایسے کر کے دکھایا جو ہمارے لیے مثال ہیں، لیکن ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ پروفیسر صاحب کا تجربہ کتنا ہے اور مختلف مسائل پہ ان کی گرفت کتنی ہے، اور ہم نے اگین مختلف مسائل اور ان کے اوپر خاص طور پہ حل کے اوپر زیادہ زور دیا کہ حل موجود ہیں اور ان کو صرف امپلیمنٹ ہمیں کرنا ہے. تو اس میں گورنمنٹ لیول کا کام پالیسی دینا ہے، ان کو پالیسی بنائیں. ایجوکیشن کے لیے پالیسی صرف گھروں میں بیٹھ کے یا دفتروں میں بیٹھ کے نہیں بننی چاہیے. اس پالیسی کو سٹیک ہولڈرز کے پاس لے کے جائیں، اس پہ ڈبیٹ ہوں، اوپن ڈبیٹس ہوں. اوپن ڈبیٹس کے بعد جب وہ پالش ہو جائے تو پھر اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں. تو تب ہماری نہ صرف ایجوکیشن پالیسی کے تھرو لٹریسی ریٹ بہتر ہو سکتا ہے، بلکہ ہم اچھے لوگ پیدا کریں گے جو قوم کی تعمیر میں کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.